शादी के बाद 4 बेटियां पैदा हुई तो जवानी में ही बेवाह हो गई। मैं काफ़ी खूबसूरत थी और जवान भी थी। लोगों के घरों में काम करके अपनी बेटियों का पेट पालती थी। मैं जिस औरत के घर काम करती थी वह औरत 20 साल की एक खूबसूरत जवान औरत थी। उसका अपना एक ज़ाती ब्यूटी पार्लर था। एक दिन उस औरत ने मुझे अपनी ब्यूटी पार्लर में औरतों के नीचे की सफाई करने की ड्यूटी करने का बोला और साथ में मुझे डबल तनख्वाह की ऑफ़र भी की। डबल तनख्वाह का सुनकर मेरे मुंह में पानी आ गया। मैंने ये ऑफ़र कबूल कर ली। अगले दिन पार्लर में जाने लगी। पहले दिन मैंने 3 औरतों की सफाई की तो वो औरतें ऐसा मुतमईन हुई कि अब हर 8 दिन के बाद वो मुझसे सफाई करवाने आ जाती। आहिस्ता आहिस्ता मैं इतनी माहिर हो गई कि ब्यूटी पार्लर में सिर्फ मेरा ही नाम लिया जाता था। एक दिन मैं वो क्रीम चुरा कर अपने घर ले आई और मोहल्ले में भी औरतों की सफाई का काम करने लगी। एक दिन घर में बैठी थी कि एक औरत बुर्का पहने मेरे घर आई। उसने बोला कि मुझे अपनी सफाई करवानी है। मैं उसको कमरे में ले गई। लटाकर जैसे ही मैंने क्रीम का लेप किया तो मेरी जान निकल गई, क्योंकि वो नीचे से मेरी 4 बेटियां थीं और मेरे शौहर का इंतकाल हो चुका था। मैं लोगों के घरों का काम करके अपनी बेटियों का पेट पालती थी। मेरी सबसे बड़ी बेटी की उम्र 20 साल थी। हर कोई मुझे मशवरा देता था कि अपने साथ बेटी को भी काम पर लगा लूं, लेकिन मैं ऐसा हरगिज़ करना नहीं चाहती थी। एक दिन किसी ने मुझे ब्यूटी पार्लर की नौकरी बताई। तनख्वाह का सुनकर मेरी आंखें खुल की खुली रह गईं। पूरा महीना लोगों के घरों में काम करके मुझे इतनी तनख्वाह नहीं मिल रही थी जितनी कि ब्यूटी पार्लर की एक दुगनी तनख्वाह थी। मैंने बगैर सोचे समझे हाँ कहा और 2 दिन बाद आने का वादा कर लिया। मैं अभी जिन घरों में काम करती थी उन्हें जवाब नहीं देना चाहती थी, क्योंकि अगर मुझे ब्यूटी पार्लर में नौकरी ना मिलती तो कम से कम वापसी का रास्ता तो होगा। 2 दिन बाद मैं ब्यूटी पार्लर गई। वहाँ का खुला माहौल देखकर हैरान रह गई। ब्यूटी पार्लर में काम करने वाली हर लड़की ने गहरे गुले गले वाली सफ़ेद रंग की साड़ियाँ जेबतन कर रखी थीं। हल्की फुल्की सिल्वर ज्वेलरी के साथ तेज़ रंग की सुर्ख लिपस्टिक लगाए वह सब मॉडल लग रही थी। लो फहमीदा, मुझे कहाँ भेज दिया ऐसे माहौल में। मुझ जैसी इस खुली में रहने वाली औरत को कहाँ नौकरी मिलेगी। शुक्र है मैं अपनी नौकरी छोड़कर नहीं आई। मुझे यहाँ नौकरी मिलना तो बिल्कुल नामुमकिन है। लगता है यहाँ बहुत अमीर अमीर लोग आते होंगे। शकीला ने शीशे से बनी दीवारों को देखते हुए सोचा, आप अंदर कैसे आई? आपका हुलिया देखकर तो नहीं लगता कि आप कोई सर्विस लेने आई हैं। एक साड़ी वाली लड़की ने उसे मुखातब करके पूछा और उसकी बात सुनकर वो शर्मिंदा हो गई। वो मुझे बाजी फहमीदा ने भेजा है। क्या मैं आपकी मैडम से मिल सकती हूँ? शकीला ने हल्कलाते हुए कहा। बड़े घरों में काम करते हुए वो बात करना तो सीख गई थी, लेकिन बस उसमें इतना एतमाद नहीं था कि इतने तैयार श्यार और पढ़ी लिखी लड़कियों के सामने बगैर हल्कलाए बात करे। अच्छा तो वो आप हैं, मेरे साथ आइए, मैं आपको मैडम से मिलवाती हूँ। वो लड़की कहकर शीशे से बने दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। शकीला अपनी चादर ठीक करती उसके पीछे चल दी। अंदर कमरे में सुर्ख रंग की साड़ी पहने एक 40-45 साल की औरत बैठी थी। सफ़ेद साड़ी वाली लड़की ने उसे बैठने का इशारा किया और कमरे से बाहर चली गई। तुम्हारा काम बस इतना है कि तुम्हें यहाँ आने वाले को मसाज करना होगा। इस काम के तुम्हें 20,000 दिए जाएंगे। तुम्हें काम करना है या नहीं ये अभी सोच लो, क्योंकि एग्रीमेंट हो जाने के बाद तुम किसी भी सूरत ये काम 1 साल से पहले नहीं छोड़ सकती। सुरह साड़ी वाली औरत के कहने पे शकीला की आंखें खुली की खुली रह गईं। उसका सारा फोकस बस 20,000 रुपये था। उसने आज तक एक साथ 20,000 रुपये नहीं देखे थे। पूरा दिन कई घरों में झाड़ू पोंछा करके सिर्फ चंद हज़ार मिलते थे और यहाँ सिर्फ मसाज करने के हैं 20,000 मिल रहे थे। उसने कुछ भी सोचने की जहमत किए बगैर एग्रीमेंट साइन कर लिया। अब तुम जाओ, इस मेले में तुम किस्मत को सर्विस नहीं दे सकती। कल कुछ ढंग का तैयार होकर आना। मैडम चांदनी ने उसे 5,000 पकड़ाते हुए कहा तो शकीला का दिल बिल्लियों से ऐसे उछलने लगा। उसने कभी सोचा ही नहीं था कि बगैर मिन्नत किए उसे इतने पैसे मिल सकते हैं। उसके तो वारे न्यारे हो गए थे। उसने पैसे पकड़े और खुश खुश सैलून से बाहर निकली। वह यहाँ से सीधा बाजार जाने का सोच रही थी, क्योंकि उसके पास पहुँचने के लिए कुछ ढंग का कपड़ा नहीं था।
اس نے اپنے ساتھ ساتھ بچوں کے لیے بھی ڈھیر ساری شاپنگ کی۔ اسے آج جیسے پہلے اپنے لیے خریداری کرنے کا کبھی موقع ہی نہیں ملا تھا۔ جوڑ توڑ کر کے بچیوں کی شاپنگ کرتی، بچیوں کی ضرورت کی چیزیں پوری کرتے کرتے ہی سارے پیسے ختم ہو جاتے۔ خود تو وہ ادھر ادھر سے کپڑے لے کر گزارا کر لیتی تھی، بناؤ سنگار کا ویسے ہی اسے کچھ خاص شوق نہیں تھا۔ جب سے شوہر فوت ہوا تب سے تو بالکل ہی بننا سنورنا چھوڑ دیا تھا۔ اتنے سالوں بعد اپنے لیے کچھ کرنا اسے بے حد خوشی دے رہا تھا۔ ڈھیر سارے شاپر ہاتھ میں تھامے جب وہ گھر میں داخل ہوئی تو اس کی ساری بیٹیاں خوشی سے تتلی کی ماند اس کے ارد گرد منڈلانے لگیں۔ امی، آپ تو اپنی ساری تنخواہ آج ہی خرچ کر کے آ گئی ہیں کیا؟ اتنا خرچہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اتنی محنت سے آپ پیسے کماتی ہیں، ایسے فضول چیزوں میں ضائع نہ کیا کریں۔ چھوٹی بہنوں کے کھلونے دے کر اس کی سب سے بڑی بیٹی نائلہ نے کہا تھا۔ وہ مسکرانے لگی۔ فکر نہ کرو، اب تم لوگوں کو چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کے لیے انتظار کرنا نہیں پڑے گا۔ مجھے ایک بہت اچھی نوکری ملی ہے، اب میں تم سب کی ہر خواہش کو پوری کروں گی۔ ماں کی بات سن کر تینوں چھوٹی بیٹیاں خوشی سے تالیاں بجانے لگیں، جبکہ نائلہ سوچ رہی تھی امی تو ایسے کہہ رہی ہیں جیسے نوکری نہیں قارون کا خزانہ مل گیا ہو۔ ارے ہاں، میں تو بھول ہی گئی، تم سب کے لیے گرم گرم سموسے اور جلیبیاں لائی ہوں۔ نائلہ جاؤ جلدی سے سب کے لیے ڈال کر لے آؤ، شکیلا نے دو شاپر پکڑاتے ہوئے کہا تو نائلہ سب باتیں بھول کر کچن میں چلی گئی۔ کئی دن سے جلیبیاں کھانے کو دل مچل رہا تھا۔ اگلے دن شکیلا ریشمی جوڑا پہن کر تیار ہوئی اور سیلون آ گئی۔ چاندنی میڈم نے اسے ایک بڑا سا ڈبہ پکڑاتے ہوئے کہا، جو کوئی بھی آئے گا تم نے اس کریم سے مساج کرنا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی کریم استعمال نہیں کرنی۔ اگر کسٹمر کچھ کہے تو انہیں مطمئن کرنا تمہارا کام ہے، اگر تم نے اس کام میں غلطی کی تو کھڑے کھڑے فارغ کر دوں گی۔ شکیلا نے ڈبہ پکڑتے ہوئے اسپات میں سر ہلایا۔ وہ دل ہی دل میں خوش ہو رہی تھی۔ کام کے لیے اسے 20,000 مل رہے ہیں۔ کچھ دیر بعد ہی ایک عجیب سی عورت مساج کروانے آئی۔ شکیلا جب اس کا مساج کرنے مساج روم میں گئی تو اس عورت نے مساج کروانے سے انکار کر دیا۔ چاندنی، تمہارے سیلون کا معیار اس قدر گر گیا ہے کہ اس جیسی عورت کو مساج بنا کر رکھ دیا ہے۔ اگر تم سے اب یہ سب روٹین میں نہیں ہو رہا تو سیلون بند کر کے گھر کیوں نہیں چلی جاتی؟ مجھے تمہارا معیار ہی پورا شہر چھوڑ کر یہاں کھینچ لاتا ہے، لیکن لگتا ہے اب مجھے یہاں آنا چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ اپنا پرس اٹھا کر جانے لگی۔ ارے میڈم، میری بات تو سنیں۔ ایک منٹ، چاندنی نے اس عورت کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا اور شکیلا کو باہر جانے کا اشارہ کیا۔ آپ سالوں سے میرے پاس آ رہی ہیں، میری سروس نے آپ کو کبھی مایوس نہیں کیا، آپ بھی مایوس نہیں ہوں گی۔ ایک بار میری بات پہ بھروسہ کر کے دیکھیں، اگر مزہ نہ آیا تو میں یہ کام کرنا چھوڑ دوں گی۔ میں جو کچھ بھی کرتی ہوں کسٹمر کے لیے کرتی ہوں، میرے لیے کسٹمر کے سکون اور خوشی سے زیادہ کچھ بھی اہم نہیں ہے۔ ایک بار اس عورت سے مساج کروا کر دیکھیں، آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ میں نے اسے کیوں ہائر کیا ہے۔ چاندنی نے شیریں لہجے میں اپنی پرانی کسٹمر رام کرنے کی کوشش کی۔ ویسے بھی شکیلا کی کارکردگی دیکھنے کا موقع وہ ہاتھ سے گنوانا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے بہت سوچ سمجھ کر شکیلا کا انتخاب کیا تھا۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، تم کہتی ہو تو میں ایک بار ٹرائی کر لیتی ہوں۔ اگر مجھے مزہ نہ آیا تو آج کے بعد یہاں نہیں آؤں گی۔ میں یہاں خود کو ریلیکس کرنے کے غرض سے آتی ہوں، تمہارے تجربات کامیاب کرنے نہیں۔ اس خاتون نے اپنا ہینڈ بیگ ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا۔ چاندنی مسکراتے ہوئے کمرے سے باہر چلی گئی۔ چند ہی لمحوں بعد شکیلا کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے وہی بڑا سا ڈبہ اٹھایا اور اس خاتون کا مساج کرنے لگی۔ جیسے جیسے شکیلا مساج کر رہی تھی اس عورت کو ایک عجیب سا سرور محسوس ہو رہا تھا، ایسے جیسے وہ ہواؤں میں اڑ رہی ہو۔ اس کے دل و دماغ میں سکون سراحت کر رہا تھا۔ چاندنی کے کہنے کے مطابق شکیلا نے 20 منٹ مساج کیا، لیکن اسے اتنا سکون مل رہا تھا کہ اس نے شکیلا کو مزید مساج کرنے کو کہا۔ واقعی چاندنی بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی، اس بڈھی سی عورت کے ہاتھوں میں ایک جادو ہے۔ میرا تو دل کر رہا ہے کہ اس کے ہاتھ میرے جسم پہ رینگتے رہیں۔ مساج کروانے کے بعد وہ خود کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی۔ وہ کئی سالوں سے اس سیلون میں آ رہی تھی، اتنا سکون اسے کبھی نہیں ملا تھا۔ شکیلا، تم ہاتھوں میں تو واقعی جادو ہے، تم نے فری یعنی میرا دل جیت لیا ہے۔ تم اسی طرح مجھے خوش کرتی رہو، میں بھی تمہیں خوش کر دیا کروں گی۔ راہ نے 1,000 کا نوٹ پکڑاتے ہوئے کہا تو شکیلا خوشی کے مارے پاگل ہو گئی۔
فرزانہ ہر تیسرے دن مساج کروانے آتی، لیکن اب ہر روز آنے لگی تھی۔ چاندنی نے شکیلا سے مساج کروانے کے لیے چارجر ادا کر دیے تھے، وہ جو بھی ایک بار اسے مساج کروا لیتا وہ شکیلا کا دیوانہ ہو جاتا۔ شکیلا صبح سے شام تک سروس دے کر حد سے زیادہ تھک جاتی تھی، لیکن تنخواہ کے علاوہ کسٹمر بھی خوش ہو کر اسے پیسے دے کر جاتے۔ وہ تو ہر روز ایکسٹرا ٹائم لینے کی ضد کرتی۔ ویسے تو شکیلا کی ساری کسٹمر ہی اس کی گرویدہ تھی، لیکن فری تو دل و جان سے اس پر فدا ہو گئی تھی۔ وہ شکیلا سے مساج کروانے کے لیے چاندنی کو منہ مانگی رقم دینے کے ساتھ ساتھ شکیلا کو بھی ہر روز اچھے خاصے پیسے دیا کرتی۔ شکیلا کے پاس اتنے پیسے ہوتے تھے کہ اسے سمجھ نہیں آتی تھی کہ کہاں خرچ کرے۔ وہ جب بھی سیلون سے گھر واپس آتی، اس کے دونوں ہاتھوں میں ڈھیروں شاپنگ کے بیگ ہوتے۔ نائلہ کو یہ سب کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ اتنی سمجھدار تو تھی کہ سمجھ سکے یہ سب صرف محنت کے بال پوتے پر نہیں مل رہا۔ امی، آپ یہ نوکری چھوڑ دیں اور پہلے کی طرح کام کرنے لگ جائیں۔ مجھے یہ سب کچھ اچھا نہیں لگ رہا۔ آپ خود سوچیں، مساج کرنے کے ہزاروں روپے کون دیتا ہے؟ ضرور اس کے پیچھے کوئی سازش ہے۔ اب اتنی بولی ہیں کہ اس بات کو سمجھ نہیں پا رہی۔ آپ خود سوچیں، مساج کروانے کے بعد ہر کوئی آپ کا گرویدہ کیوں ہو جاتا ہے؟ کوئی تو چکر ہے نا، ایسا نہ ہو کہ آپ کسی مشکل میں پھنس جائیں۔ نائلہ نے ماں کو سمجھانے کی کوشش کی۔ وہ بہت دن سے یہ بات کرنے کا سوچ رہی تھی، لیکن امی کی ناراضگی کے خوف سے خاموش ہو جاتی۔ لیکن اب یہ سب کچھ اسے کسی انہونی کا پیش خیمہ لگ رہا تھا۔ جیسے امی نے یہ بھی نوکری کرنا شروع کی تھی، ان کے گھر سے سکون اور برکت اڑتی جا رہی تھی۔ چاروں بہنیں ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے لگی تھی۔ حالانکہ جب انہیں دو وقت کی روٹی مشکل سے ملتی تھی، وہ سب بہت محبت اور اتفاق سے رہتی تھی۔ نائلہ تو جتنی ہی نہ اتنی ہی زیادہ عمر سے بڑی باتیں کرنے لگی۔ تیری ماں ہوں، تو میری ماں نہیں ہے۔ میں اس گھر کا اچھا اور برا خوب جانتی ہوں، مجھے سمجھانے کی کوشش نہ کر۔ عجیب بات ہے، میں تمہارے مستقبل کے لیے دھکے کھاتی پھر رہی ہوں اور تم مجھے ہی غلط کہہ رہی ہو۔ بس یہی دن دیکھنا رہ گیا تھا، اب اولاد کھڑی ہو کر مجھے بد کردار کہے گی۔ شکیلا کی باتیں سن کر نائلہ شرمندہ ہو گئی۔ ماں کو تکلیف پہنچانا نہیں چاہتی تھی۔ شکیلا نے ان کی ضرور باتیں پوری کرنے کی بہت مشقت کی تھی، لوگوں کے تانے اور کوسنے سنے تھے۔ امی، آپ بھی نا بات کو کہاں سے کہاں لے گئیں۔ اب اچھی طرح جانتی ہیں کہ میرا مقصد آپ کو تکلیف دینا نہیں ہے، بس میں یہ نہیں چاہتی کہ آپ کسی مصیبت میں پھنس جائیں۔ اچھا، آپ ایسا کرنا کہ سیلون میں ہی کسی کو خریدنے کی کوشش کرنا، شاید آپ کو کچھ پتہ چل جائے۔ نائلہ کے کہنے پہ شکیلا نے اس بار میں سوچا تو اسے بیٹی کی بات ٹھیک لگی۔ ایک بار اپنی تسلی کر لینے میں کوئی حرج نہیں تھا، ایسا نہ ہو کہ میں کسی بڑی مصیبت میں پھنس جاؤں۔ اگر کچھ غلط ہو گیا تو میری بیٹیوں کو کوئی عزت سے بیاہ کر بھی نہیں لے جائے گا۔ پیسہ ہی تو سب کچھ نہیں ہوتا، عزت کمانے میں برسوں جبکہ گنوانے میں منٹوں لگتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، میں پتہ کرنے کی کوشش کروں گی، تو پریشان نہ ہو، اور اس بارے میں ان تینوں سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی وہ چھوٹی ہیں، ان کے ذہن پر اثر پڑے گا۔ ماں کے کہنے پہ نائلہ نے اسباب میں سر ہلا دیا۔ اگلے کچھ دنوں میں شکیلا اتنی مصروف رہی کہ اس بات کو یکسر بھول چکی تھی۔ آج کل سیلون میں اتنا کام تھا کہ سر کھجانے کی بھی فرصت نہیں تھی۔ تنخواہ بڑھنے کی بات سن کر تو شکیلا سب کچھ بھول گئی۔ چاندنی میڈم اس کے کام سے بے حد خوش تھیں، اس لیے انہوں نے 6 ماہ بعد ہی اس کی تنخواہ بڑھا دی۔ سیلون میں کام کرنے والی خوبصورت اور سمارٹ لڑکیاں موٹی اور بدھو سی شکیلا سے جیلس ہونے لگی تھی۔ سیلون میں ہر کوئی شکیلا کے گن گانے لگا تھا۔ شکیلا کے رہن سہن میں بدلاؤ آ گیا تھا، اس نے اپنا وزن پہلے سے کم کر لیا تھا، ڈریسنگ بھی جدید طرز کی کرنے لگی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اپنی عمر سے کئی سال چھوٹی لگنے لگی تھی۔ اس کے بدلے ہوئے طور طریقے دیکھ کر محلے والے طرح طرح کی باتیں کرنے لگے تھے۔ انہوں نے اپنی بچیوں کو ان کے گھر بھیجنا چھوڑ دیا تھا، لیکن اب اس نے بچیوں کو اس قدر سہولیت فراہم کر دی تھی کہ انہیں کسی کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ شکیلا نے سوچ لیا تھا کہ اب کسی کی باتوں پر دھیان نہیں دے گی، زندگی کو بھرپور طریقے سے گزارنے کا انہیں بھی حق تھا۔ جب ان کے گھر فاقے گردش کر رہے تھے تب تو کسی نے ان کے گھر آ کر جھانکا تک نہیں تھا، اور اب جب ہم پیٹ بھر کر کھانے لگے ہیں تو ان سب کے پیٹ میں مروڑے اٹھنے لگی ہیں۔ اصل میں تو یہ سب میری شان و شوکت دیکھ کر جل رہے ہیں۔ شکیلا اور تینوں چھوٹی بہت خوش تھیں، سوائے نائلہ کے، وہ یہ سب کچھ دیکھ کر بہت پریشان تھی۔
لیکن اب وہ شکیلا سے کوئی بات نہیں کرتی تھی کیونکہ اس کا اعتراض سنتے ہی شکیلا آپے سے باہر ہو جاتی تھی۔ اب نائلہ کے پاس صرف ایک ہی راستہ تھا اور وہ اللہ سے دعا کرنا تھا۔ شکیلا پہ پیسوں کی برسات کے ساتھ ساتھ پریشانیوں کی بھی برسات ہونے لگی تھی۔ دوسرے نمبر والی بیٹی کے گردے خراب ہو رہے تھے۔ ابھی وہ ڈاکٹر کے چکر لگا رہی تھی کہ سب سے چھوٹی بیٹی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ شکیلا بہت پریشان رہنے لگی تھی۔ اماں آپ مانے یا نہ مانے، کیا سب کچھ آپ کی اس نوکری کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ جب سے آپ یہ نوکری کو ملی ہے ہمارے ساتھ کچھ نہ کچھ برا ہو رہا ہے۔ پہلے بے شک ہمارے پاس پیسہ کم تھا لیکن ہم مطمئن اور خوش رہتے تھے۔ اب اتنی آسائش ہونے کے بعد بھی سکون میسر نہیں ہے۔ نائلہ نے ایک بار پھر ماں کو سمجھانے کی کوشش کی۔ تو ٹھیک کہہ رہی ہے نائلہ، یہ سب کچھ اسی نوکری کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ کل سے میں سلون نہیں جاؤں گی، میں لوگوں کے گھروں میں کام کر کے عزت کی روٹی کماؤں گی۔ شکیلا نے اپنی سمجھدار بیٹی کے سر پر محبت سے ہار پھیرتے ہوئے کہا۔ اب تو اسے بھی ایسا ہی لگنے لگا تھا۔ شکیلا نے سلون کی نوکری چھوڑنے کے بعد لوگوں کے گھروں میں کام کرنا شروع کر دیا۔ اسے یہ کام کرنے میں دشواری پیش آ رہی تھی کیونکہ اسے اب ان کاموں کی عادت نہیں رہی تھی، لیکن اس نے اپنا دل مضبوط کر لیا۔ ایک دن شکیلا کام سے واپس گھر آئی تو فری میڈم کو اپنے گھر بیٹھا دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اس نے تو کسی کو بھی اپنا پتہ نہیں دیا تھا۔ میڈم آپ یہاں کیسے؟ میں سلون میں کام کرنا چھوڑ چکی ہوں، اس لیے اب میں آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتی۔ مہربانی کر کے میرے گھر سے چلی جائیں، یہ بچیوں والا گھر ہے، میں نہیں چاہتی کہ ان کے سامنے سلون کی باتیں ڈسکس ہوں۔ شکیلا نے اس کی کوئی بھی بات سننے بغیر ہی اسے کہا، شکیلا تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی۔ تمہارے جانے کے بعد میری چاندنی سے لڑائی ہو گئی کیونکہ میں ہر حال میں صرف تم سے ہی سروس لینا چاہتی تھی۔ چاندنی سے منہ ماری ہونے کے بعد میں دوبارہ کبھی اس کا سلون نہیں گئی۔ میں نے شہر کے ہر بڑے سلون میں جا کر مساج کروایا لیکن ویسا سکون نہیں ملا جیسا تمہارے ہاتھوں سے ملتا تھا۔ اس لیے تو میں نے تمہیں ڈھونڈنے کے لیے پورا شہر چھان مارا اور دیکھو آخر میں نے تمہیں ڈھونڈ لیا کیونکہ میری لگن سچی تھی۔ خدارا مجھے انکار نہ کرنا، بہت مشکل سے تم تک پہنچی ہوں۔ فری میڈم نے بے بسی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ شکیلا کو اس کی حالت دیکھ کر بہت ترس آیا لیکن وہ چاہ کر بھی اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ میڈم میں آپ کے اس معاملے میں کوئی مدد نہیں کر سکتی کیونکہ میرے پاس وہ مساج کریم نہیں ہے، اس لیے آئندہ میرے گھر آنے کی زحمت مت کیجیے گا۔ جو کام میں چھوڑ چکی ہوں دوبارہ شروع نہیں کروں گی، آپ بھی میری مجبوری سمجھنے کی کوشش کریں۔ شکیلا نے ان کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ وہ انہیں جلد سے جلد اپنے گھر سے بھیج دینا چاہتی تھی۔ ویسے ہی محلے والے اس کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے تھے۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی انہیں یہاں دیکھ لے اور اسے باتیں کرنے کا موقع مل جائے۔ تمہیں منہ مانگی رقم دوں گی، سوچ لو اچھی طرح سے، تم نے 4 بیٹیوں کی شادی کرنی ہے، یہ سب کچھ اتنا آسان نہیں ہے۔ سلون میں تو تم سب کی نظروں میں آ جاتی تھی لیکن یہاں تو تمہارے گھر میں ایسا کوئی ڈر نہیں ہے، اور اگر تم مجھے اپنے گھر میں بچوں کی وجہ سے بلانا نہیں چاہتی تو اس کا حل بھی میرے پاس ہے۔ تم میرے گھر کا کام کرنے کے بہانے میرے گھر آ جایا کرو، 1 گھنٹے کی تو بات ہے، میں تمہیں 1 گھنٹے کے منہ مانگے پیسے دوں گی۔ فری کے کہنے پر شکیلا سوچ میں پڑ گئی کیونکہ اس کی ساری جمع پونجی بیٹی کے علاج پر لگ چکی تھی۔ گردوں کا علاج کروانا آسان نہیں تھا۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اگر بر وقت علاج نہ کروایا گیا تو مرض بڑھ جائے گا۔ یہی سوچ کر شکیلا نے ہاں کر دی۔ میں اپنی بیٹی کی جان بچانے کے لیے کچھ بھی کر سکتی تھی اور یہ تو صرف مساج کرنا ہے، اس میں تو کسی کا نقصان نہیں۔ شکیلا نے خود کو تسلی دی اور اگلے دن فری میڈم کے گھر چلی آئی۔ مساج کروانے کے بعد فری کا موڈ بے حد خراب تھا۔ شکیلا تم نے سلون جیسا مساج نہیں کیا، آج مجھے ذرا بھی سکون محسوس نہیں ہوا۔ تمہیں پیسے کم لگ رہے ہیں، تمہیں پیسے اور دے دوں گی، لیکن تم بالکل ویسا مساج کرو جیسا سلون میں کرتی تھی۔ فری نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بے چینی سے کہا تو شکیلا نے اسبات میں سر ہلایا۔ اسے تو خود کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی فری میڈم کو ہر کیا ہو گیا ہے، نہ جانے کیوں وہ پاگلوں جیسی حرکتیں کر رہی تھی۔ 1 ہفتہ مساج کروانے کے بعد بھی فری کو سکون نہیں مل رہا تھا۔ بہت سوچنے کے بعد وہ سلون میں ملنے والے سرور کی وجہ تک پہنچ چکی تھی۔ شکیلا وہ جو چاندنی کی مساج کریم ہے نا، اس سب کا کمال ہے۔